आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। नए चीफ जस्टिस की तैनाती। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत पहले फुल कोर्ट इजलास में बशमूल जस्टिस मंसूर अली शाह समेत तमाम जज साहिबान की शिरकत। शदीद इख्तलाफ के बावजूद तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने पर राजी और 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद हुकूमत का 27वीं तरमीम लाने का दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत पहला बाज़ाब्ता फुल कोर्ट इजलास हुआ। अलामिया के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास में तमाम दस्तयाब जजेस ने शिरकत की, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट में केसेस की सूरत हाल का अहाता और केसेस को निपटाने और बैकलॉग को कम करने पर गौर किया गया। इजलास में इस तजवीज़ पर भी इत्तफाक हुआ कि 2002 और 3 जजों पर मुश्तमिल खसूसी बेंचेस दीवानी और फौजदारी मुकदमात को निपटाएंगे। नाज़रीन, 2 दिन कबल ही अपना पहला इंतजामी कदम उठाते हुए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम करदा कमेटी की तश्कील 9 कर दी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में नई तश्कील करदा 3 रुकनी कमेटी में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर बहैसियत अरकान शामिल कर लिए गए हैं, जिसका रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर चुके थे, जब जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मुनीब को बगैर वजह दिए कमेटी से निकाल दिया था, लेकिन अब वो इस कमेटी के रुकन होंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 के बाद दूसरा अहम तरीन मरहला आईनी बेंच की तश्कील का है कि जिसका किरदार अहाता अदालत में सबसे अहम होगा। सवाल यह है कि जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच के जजेस को तैनात करना है। क्या इसमें टॉप 3 जजेस शामिल होंगे? जबकि हुकूमत वाज़ेह तौर पर अपना इरादा जाहिर कर चुकी है कि आला अदालत के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह और दूसरे नंबर पर मोस्ट सीनियर जज को बेंच का सरबराह नहीं होना चाहिए। रात गए 26वीं आईनी तरमीम की जादुई अंदाज में मंजूरी के बाद हुकूमत अब 27वीं तरमीम का ऐलान करने जा रही है। मुजवजा तरमीम लाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुशावरत भी शुरू हो चुकी है। ताहम तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया है। ये किस किस्म की सियासत है? पार्लिमानी कमेटी का बॉयकॉट करते हैं, जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनते हैं। पहले पहल चीफ मिनिस्टर गंडापुर कहते हैं कि मुल्कीर एहतजाज करेंगे मंसूर अली शाह साहब अगर ना चीफ जस्टिस बने। उसके बाद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ओट टेकिंग में भी शामिल होते हैं। अब असद कैसर एक बार फिर ये दावा कर रहे हैं कि अगर ये अवाम बाहर निकलेगी, अगर इस हवाले से जुडिशल कमीशन के अंदर अगर मंसूर अली शाह साहब को ना नामजद किया गया और साथ ही इमरान खान साहब के से भी अहम तरीन पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा के दरमियान सुलहजोई करा दी गई है, लेकिन पार्टी अभी भी अपने रिजर्वेशंस रखती है या नहीं रखती। इसी हवाले से हमारे साथ पॉलिसी थिंक टैंक के हेड और तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब मौजूद हैं। रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। क्या बात हुई सर, आपके बकौल टाउट ब्रदर्स जिनको आपने करार दिया था, जिनको लेजिटिमाइज कर दिया है खान साहब ने? नहीं, लेजिटिमाइज या इलेजिटिमाइज करने की बात इतनी नहीं है जितनी कि वो सलमान साहब को उन्होंने कहा है जी कि ये आपसे बात करेंगे और उसके बाद आप फैसला कीजिए। इतनी सख्त बात क्यों करते हैं आप? टाउट ब्रदर्स करार दे दिया उन्हें आपने। वो हमारी कन्विक्शन है कि वो यही काम कर रहे हैं इस वक्त पार्टी के अंदर। जी बिल्कुल, पार्टी के अंदर जो डिसरप्शन, पार्टी के अंदर डाइसेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और इनको छोड़ा गया है इसी मकसद के लिए। लेकिन मैं कहूँगा मैंने तो हाँ दोनों को बिल्कुल जी, और मैंने तो जो कहना था कहा था, लेकिन उसमें ज़ुबान खासी डिसेंट मैंने इस्तेमाल की है। उनका जो जवाब पढ़ लीजिए ज़्यादा, तो उससे फिर बैकग्राउंड का पता चल जाता है। मगर ये इस बात के ऊपर इमरान खान साहब कायल नहीं है ना, जिनको आप कह रहे हैं छोड़ा गया और एक मैंडेट और एजेंडा दिया गया है, टाउट ब्रदर्स करार दे रहे हैं। व्हाई इज खान नॉट कन्विंस्ड? सारी पार्टी कन्विंस्ड है, खान साहब भी कन्विंस्ड है। कन्विंस्ड है तो आज कह देते, आज उनको वापस लीगल टीम के अंदर वापस इंक्लूड किया जा रहा है। फैसल चौधरी साहब को भी और फवाद साहब को भी एक रिक्वेस्ट भेजी गई है कि ऐसे बयानात ना दें। वो कि उनका एक नया बयान सामने आया है कि अब अलीमा खान और बुशरा बीबी दोनों सियासी अमल का हिस्सा बन जाएं, ऑफिशियली लीड करें पार्टी को, क्योंकि आप सबसे तो कुछ हो नहीं रहा। अच्छा, मेरे पास तो ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि दूसरे भाई को कोई मैसेज भेजा गया है और उसके बाद उनकी जो आप जिक्र कर रहे हैं जिस सिलसिले में, तो ऑब्वियसली यही पर्पस है ना उनका, जो जिसके लिए उनको छोड़ा गया, जो मैंने पहले अर्ज़ किया था कि पार्टी में डिसरप्शन क्रिएट करें, जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है उनके उसके बारे में डिसअफेक्शन क्रिएट करें, डिविजन क्रिएट करें। और खान साहब की जो एक अवार्ड पॉलिसी है कि हमने यहाँ मतलब मेरी फैमिली से कोई नहीं आएगा, बेगम साहबा हों या मेरी बहनें हों वो नहीं आएंगे, तो उसके बारे में प्रोवोक कर रहे हैं कि जी आप आएँ, जबकि खान साहब बसा औकात ही कह चुके हुए हैं और वो ख़ुद भी
खुशा बीबी भी और बहनें भी ये कह चुकी हुई कि हमारा पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो वो अपने मियाँ जो हैं आप ये वसूख से कह सकते हैं कि ना ही बहनें और ना ही अहलिया जो हैं वो सियासी तौर पे एक्टिव नहीं होंगी, पीटीआई की कमान नहीं संभालेंगी? आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट दैट? देखिए, मैं पार्टी में मेरा ख्याल है कि किसी भी और बंदे से ज़्यादा पुराना बंदा हूँ उनके बाद। मैंने तो किसी स्टेज के ऊपर अलीमा बीबी से या बाकी किसी से ये कभी ख्वाहिश का इजहार या कुछ मुझे कोई ऐसी फीलिंग भी नहीं हुई कि वो पार्टी में कोई पॉलिटिकल रोल प्ले करना चाहते हैं। बेगम साहबा से भी जहाँ अभी तक तो इतनी देर हो गई है, उन्होंने कोई इस किस्म की कोई इंडिकेशन नहीं दी कि वो पार्टी को लीड करना। तो आपको लगता है फवाद साहब का उनको ये बात कहना या ये बात छेड़ना या पब्लिक डोमेन में इस बहस को लाना भी शरारत है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और इसी पर्पस के लिए उनको छोड़ा गया है, इसलिए हमने उनको टाउट ब्रदर्स कहा, जिसके ऊपर खासी आग लगी हुई है। वो आग बुझती नज़र नहीं आ रही अभी तक। सर वो आप लोग हैं ना, मसला है कि टू बी फेयर कहीं तो कोताहियां और कमजोरियां आपकी भी बहुत नुमायां हो रही हैं ना, आपकी क़यादत की। चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम पास करवाने के अमल में इमरान खान को नज़रअंदाज करना था, उसकी हालत को नज़रअंदाज करना था, जो रिट दरख्वास्त फैसल चौधरी ने दाखिल करा दी, आप लोगों का काम था करने को। वो जो आके कह रहा था इसके अंदर तो आप यू कैन नॉट डिसएग्री विद हिम। दूसरी तरफ जब वो बात करता है फवाद चौधरी कि भाई आप लोग नहीं लीड कर सक रहे, कन्फ्यूजन है पार्टी में, वो भी है, वेयर इज ही रॉन्ग? अब आप देखें, आपके चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं चढ़ दौड़ेंगे, मुल्क एहतजाज करेंगे, हलबरदारी में बैठे होते हैं। फिर जस्टिस याया अफरीदी के चीफ जस्टिस पाकिस्तान, अब आपके नया शोशा कैसर साहब ने छोड़ दिया है कि 27वीं आईनी तरमीम आ गई तो पूरे मुल्क को पहिया जान करेंगे, अवाम निकल आएगी। वो भी अगर आ गई तो आ गई सर, कुछ भी नहीं होना, आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। यू डू अंडरस्टैंड दे नॉट एग्जैक्टली रॉन्ग व्हेन दे पॉइंटिंग आउट दीज थिंग्स। महर, मैं आपकी बात की रैशनल और लॉजिक को समझ रहा हूँ बिल्कुल, और गलतियाँ भी होती हैं, कमज़ोरियाँ भी होती हैं, और ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का खासा नहीं है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का खासा है। अब हमें जिस किस्म के चैलेंजेस आए हैं वो शायद किसी और पार्टी के एक्सपीरियंस में नहीं आए होंगे। हम पूरी कोशिश करते हैं, पार्टी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं सिंसियरली और कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, उसके बावजूद अगर कोई लूप होल्स रह जाते हैं तो हम उनको एक्नॉलेज करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको रेक्टिफाई भी करें। हैं कुछ अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस नज़र आती हैं, बहुत बड़ी लेकिन यकीन जानिए कि में तजाद है। एक तो एहतजाज की कॉल देते हैं, करते कुछ नहीं है। नंबर 2 सर, अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन, आधा तीतर आधा बटेर वाला आप लोगों को लाहक है कोई मर्ज। आप देखते हैं कि आप लोग पार्लिमानी कमेटी को बॉयकॉट कर देते हैं, पॉलिटिकल कमेटी डिसाइड करती है, मगर जुडिशल कमीशन में आईनी बेंच बनाने के लिए आप लोग कह रहे हैं हम हिस्से में होंगे। एंड तब आपने जस्टिफिकेशन ये दी थी कि क्योंकि जब हम इस अमल को ही नहीं मानते, इस तरमीम को ही नहीं मानते, तो हाउ कैन वी जस्टिफाइड सिटिंग इन दैट पार्लियामेंट्री कमेटी, बट यू स्टिल डोंट एग्री विद दैट आईनी अमेंडमेंट। तो अब क्यों बैठ रहे हैं जुडिशल कमीशन में सर? हम बिल्कुल, हमारा जो बेसिक कमिटमेंट है वो ये है कि हम इसको आइनी जो तरमीम है उसको इलिजिटिमेट कहते हैं, उसको लेजिटिमेट नहीं समझते। यही खान साहब की डायरेक्शन भी है, और इसी की बेसिस के ऊपर हमने एक फ़ैसला किया हुआ वापस किया था कि जी हमने उसमें कमेटी में गलत किया था उस वक्त। नहीं, मैं तो उसको बिल्कुल सही समझता हूँ, वापस किया था कि नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, क्योंकि लेजिटिमेट नहीं है। ये कल पॉलिटिकल कमेटी में ये डिस्कस हुआ है, और जो एक वर्चुअली ऑलमोस्ट यूनानिमस ओपिनियन था वो ये था। और उसकी वजह क्या थी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि ये वो जो कमेटी है वो वन टाइम कमेटी थी। वो जब उन्होंने अपना काम किया, चीफ जस्टिस को किया, नॉमिनेट किया, उसके बाद वो ख़त्म हो गई, 3 साल के लिए चले गई, या उससे पहले अगर ज़रूरत पड़ती है किसी को चीफ जस्टिस बनाने की तो वो दोबारा कन्वीन होगी। ये कमेटी ऐसी है जो कि एक ऑन गोइंग कमेटी होगी, और ये वक्तन फ़वक्तन उन्होंने इसके इजलास होते रहेंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो कि यहाँ बैठे हुए थे उनका ओपिनियन ये था कि इस प्रोसेस का हमें हिस्सा बननी चाहिए, प्रोटेस्ट के साथ, रिजर्वेशंस के साथ हमें इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि जो जजेस की अपॉइंटमेंट है उसमें हम चाहेंगे कि हम एक रोल प्ले करें। अब इसमें एक अपेरेंट तजाद आपको नज़र आता है, मैं उसको डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन उसका रैशनल भी मौजूद है कि जी हम चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर के ऊपर हम जो इन मामलात में एक हिस्सा अपना डालें, अपना ओपिनियन जो है वो यही रैशनल आप अगर वन टाइम भी था पार्लिमानी कमेटी में डाल के अपना वजन मंसूर अली शाह के पीछे भी डाल सकते थे सर। उधर एक राय आमा को तब्दील कर गो के वन टाइम था, बट फॉर द नेक्स्ट 3 years द चीफ जस्टिस इस मुल्क का सबसे बड़ा काजी उसका तयन होने जा रहा था। उस कमेटी की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि जी हम मेजॉरिटी में। सर पीपल्स पार्टी वांटेड मंसूर अली शाह, JUIF वांटेड मंसूर अली शाह। आप लोग का अगर उधर वजन डाला होता, पलड़ा आपका भारी हो सकता था। एक ओवरवेलमिंग और एक इस तरह की ऑप्टिक्स बन जाती कि जिधर लगता कि गवर्नमेंट वर्सेस ऑपोजिशन है, जिससे और अगर जो आप लोग करना चाहते हैं पॉलिटिकली एक्सपोज, इनको मजीद एक्सपोज होते। सो इन रेट्रोस्पेक्ट, इन हाइंडसाइट, डू यू बिलीव कि वो
کرنا چاہیے تھا. You should not have let the ground. جو الٹیمیٹ ووٹ کاؤنٹ تھا 8 against 1 تھا اور وہ JUI نے صرف ایک ووٹ ڈالا تھا جو اس کے لیے, ٹھیک ہے, تو وہ فلی تھے اسی طرف تھے اور ہمیں یہ معلوم تھا کہ وہ نہیں, وہ یایا افریدی کو ہی بنانا چاہتے ہیں. میں I beg to disagree with you کہ جی پیپلز پارٹی والے جو ہیں so ادھر بھی آپ کے جوڈیشل کمیشن میں بھی آپ کے 2 اراکین ہیں سر, ادھر بھی آپ کا کوئی اتنا زیادہ 2 اراکین ہیں نا اس میں, یہاں جوڈیشل کمیشن میں, لیکن اس میں ویریبل ہیں, اس میں بار کاؤنسلز کے ممبرز ہیں بہت زیادہ, ایک بار کاؤنسل کا ممبر ہے اور بھی لوگ ہیں, 2 حکومت کے ہیں, بلکہ 3 حکومت کے ہیں, کیونکہ ایک اسپیکر نے بھی اپنا ڈالنا ہے. جی 2 ہمارے ہیں, 3 حکومت کے, بار کاؤنسل 5 کر لیں, اٹارنی جنرل کو اور لا منسٹر کو بھی تو ڈالیے, اور اس پہ ججز بھی بیٹھیں گے, 5 حکومت کے ہیں, 5 ججز ہیں, ججز بھی بیٹھیں گے. تو اس میں ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم شاید ایک افیکٹو رول پلے کر سکیں ان ٹرمز آف گیننگ سلم میجورٹی. اچھا یہ مطلب بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی ہے, سو اس تمام اسپیکٹس اس کے جو ہیں وہ ہم نے اکاؤنٹ فار کیے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ کیا. اس کے اندر خان صاحب کا بھی کوئی عمل دخل تھا؟ خان صاحب کے پاس ابھی یہ جانا ہے, چونکہ پولیٹیکل کمیٹی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ خان صاحب کے پاس اپروول کے لیے جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ آج ہمارے وکلا گئے ہیں, کیونکہ میری بات نہیں ہو پائی کہ انہوں نے ان سے بات کی ہے, توثیق ہوئی ہے اس کی کہ نہیں ہوئی, لیکن پرنسپلی ان کے پاس جانا تھا, انہیں توثیق کرنی تھی, پھر یہ افیکٹو ہوتی. اور سر بیکاز رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یایا افریدی صاحب اتنے غیر متنازع ہیں اور وہ اب چیف جسٹس بن گئے, ان کو نہیں آئینی بینچ میں آنا چاہیے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ منصور علی شاہ متنازع ہیں اپنے ریزرو سیٹس کے فیصلے کی وجہ سے, ان کو بھی نہیں آنا چاہیے. اور سر پھر وہ کہتے ہیں کیونکہ جسٹس منیب بھی متنازع ہیں تو ان کو بھی نہیں آنا چاہیے. یعنی کہ the buck stops and will start effectively جسٹس امین الدین سے آگے. بیکاز آپ کو اتنی کلیئرٹی تھی کہ جسٹس یایا افریدی کو چیف جسٹس بنایا جائے گا, ادھر کلیئرٹی ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ ابھی تک کلیئرٹی آ جائے گی, لیکن میں دیکھیے بچائی ہمارا جو اپروچ ہے بڑا سمپل ہے. دیکھیے یایا افریدی وی ور ناٹ, مطلب ہم سینیورٹی کے جو پرنسپل ہے اس کو ہم فالو کر رہے تھے, لیکن جب وہ بنے تو ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے, بیکاز بیسیکلی ان کی بھی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے, وہ بھی آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, اور آ کے انہوں نے جو 2 دنوں میں جو اقدامات کیے ہیں وہ ہمیں سوری ٹو انٹرپٹ یو, کال آف فیل میں تضاد ذہن, آپ نے تو ملگیر احتجاج نکالنا تھا نا, ویلکم کر رہے ہیں, اچھی باتیں کر رہے ہیں سر, مگر ہم نے ویلکم کیا ان کو. دوسری بات ہے دعوے بڑے بڑے نہ کیا کریں سر, اپنی ٹیم کو اور اپنے لوگوں کو سمجھائیں. پیپل ول اسٹاپ ٹیکنگ یو سیریسلی. سنجیدگی کیا, حکومت بھی اب دلیر ہو گئی ہے, شیر بن گئی, انہیں پتہ ہے کہ یار یہ بات بولتے ہیں, بس کرنا کچھ نہیں ہے, پلے کچھ نہیں ہو جائے گا, فکر نہ کریں. دوسری تھوڑی سی نیچر آف پالیٹکس اس ملک کی جو ہے نا, وہ میرے جیسے بندے کو شاید اتنی سوٹ نہ کرتی ہو, میں بڑا اسٹریٹ آنسر دینے والا ہوں, لیکن نیچر آف پالیٹکس کچھ اسی قسم کی ہے کہ وہ بڑی باتیں جو ہے نا وہ صرف ہماری بات نہیں ہے, میں جنرلی بات کر رہا ہوں پوری ڈومین میں. اب منصور علی شاہ صاحب اور دوسرے ان کے بارے میں بھی ہماری کنٹینشن یہ ہے کہ جی وہ بھی اسی طرح کے کریڈیبل جج ہیں جو کوئی اور ہے, ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ جی ان کی آ گئی ہے. اب ان کا یہ کہنا ثناء اللہ صاحب کا جی کہ یہ کانٹروورشل ہے, یہ کانٹروورشل ہے بیکاز اس نے یہ فیصلہ کیا تھا, یہ فیصلہ کیا تھا, یہ میرا خیال ہے کہ یہ مناسب بات نہیں ہے, ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. ان کو فیصلہ کرنے دیں, آپ نے بنا لیا نا. آپ کی فیلنگ کیا ہے ویسے, کیا بنائیں گے؟ آپ کو جتنا کلیئرٹی اور فیلنگ تھی کہ جسٹس یایا کو بنا دیں گے, ادھر کیا فیلنگ ہے؟ میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ میں کیا چاہوں گا. نہیں چاہوں گا نہیں, مجھے وہ چاہت نہیں چاہیے, وہ چاہنا جو ہے شاید خبر چاہیے ہو جائے نا. میری ایک وہ ہنچ ہے مجھے کہ ول سی منصور علی شاہ ایز دی ہیڈ آف دی کانسٹیٹیوشنل بینچ. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان, لیکن پھر بھی, لیکن یہ ایک مجھے ہنچ ہے, یہ ہنچ ہے, اور یہ کوئی غیر مناسب فیصلہ نہیں ہوگا. اچھے جج ہیں, بہت اچھے جج ہیں, غیر مناسب بہترین فیصلہ ہوگا سر, بہترین ہوگا, بیکاز اگر آپ اسینشلی کہہ رہے ہیں ادروائز کہ جسٹس منصور علی شاہ the senior most is not fit to be in the constitutional bench, جسٹس منیب the third senior most جو سیکنڈ تھے is also not fit to be in the constitutional bench. یہ جو باتیں کری حکومت اگین غیر متنازع کری, مگر مجھے بڑا مزہ آتا ہے سوچ کے سر کہ جو اتنی illegitimate اور ناجائز ترمیم تھی جس کو آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا, اس کے بنائے ہوئے چیف جسٹس کو بھی خیر مقدم کیا, اس کے بنائی ہوئی جوڈیشل کمیشن کا بھی حصہ بننا چاہ رہے, مگر دیکھیے آئینی ترمیم ناجائز تھی, اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. نہیں بہر میری بات سنیے, دیکھیے اسی طرح 27ویں بھی آ جائے گی سر. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اکائی جو ہے وہاں ہماری حکومت ہے, تو ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے ایک جو پروسیس ہے اس کا حصہ تو رہنا ہے نا, اور یہ ہماری اب ڈسکشن ہے کہ جی ہم اس کو دیکھیں, ڈسکس کریں اور فیل کریں کہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا ہمیں سوٹ کرتا ہے, کیا سوٹ نہیں کرتا. تو ایک میجورٹی آف پیپل who were present in the political committee meeting, they decided کہ نہیں ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے. اب انڈیویجولس جو ہیں اس کے ساتھ اگری کریں یا ڈس ایگری کریں, جو مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا ہے. پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ کس کا نام پرپوز کرے گی, کہ کس کو حصہ بننا چاہیے. وہ پہلے خان صاحب اپروو کریں گے, اس کے بعد جب وہاں جائیں گے کر دیا ہے, اور آپ کے 2 کون سے اراکین آپ لوگ ادھر بھیجیں گے؟ names have not been discussed as yet.
مگر دو اراکین جو آپ نے ادھر بھیجنے ہیں اس کے اندر بیرسٹر علی ظفر کو بھیجیں گے. اس سلسلے میں آج ہماری پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, وہ فیصلہ کرے گی اور اس کی توثیق جو ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی کرے گی اور پھر خان صاحب کریں گے, تو وہ دو لوگ وہاں جائیں گے. جی خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ ڈیل کے تحت باہر آئی ہیں؟ نہیں ڈیل کے ساتھ. دیکھیے بہر اگر ڈیل کرنی ہوتی تو خان صاحب 15 مہینے سے جیل میں کیوں باہر ہی نہیں آتا. دیکھیے اگر ڈیل کرنی ہوتی تو خان صاحب کرتے, 15 مہینے سے جیل میں بیٹھے ہوئے. اور آج بھی زوجہ فیصل واڈا کہتے ہیں زوجہ ڈیل کے تحت باہر ہے. واڈا کا کریڈیبل آدمی ہے سر, جو کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ ہو رہا ہے, آپ تو جو کہہ رہے ہیں کک بھی نہیں ہو رہا. تو وہ تو اس کا بھی وہی مقام ہے جو کہ سر اگر آپ ان کی اسیسمنٹ دیکھیں, پولیٹیکل ایکیومن اور اسیسمنٹ دیکھیں, انفارمیشن دیکھیں. پولیٹیکل ایکیومن اور اسیسمنٹ نہیں ہے, ان کا مقام وہی ہے جو کہ فواد چودھری برادران کا ہے. آپ ان کو بھی اسی کھاتے میں ڈالتے ہیں ہم ان کو. سر وہ اسپوکس پرسن ہے ان کے, تو وہ چھوڑ جن سے آپ کی بہت خواہش ہے بات کرنے کی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. آپ ہی کی بات ابھی بھی خواہش ہے نا, میں نے کہا پوچھ لوں, ابھی بھی خواہش ہے نا. خواہش کی سٹیج سے بہت آگے بات جا چکی ہوئی ہے. مطلب ہمارا کانٹیکٹ تو ان کے ساتھ ہے نا جی, اب اسٹیبلشڈ کانٹیکٹ ہے. مطلب لازمی بات ہے جی, اگر آپ نے صوبے کی حکومت چلانی ہے تو رابطہ تو رہنا ہے. وہ رابطہ تو پہلے بھی تھا سر, وہ رابطہ پہلے بھی تھا, شاید اس قسم کا نہیں تھا, اتنا نہیں تھا جتنا کہ اب ہے رابطہ. اس میں ڈیفینیٹلی ایک ڈے ٹو ڈے انٹریکشن ہے, وہ چلتا ہے تو رابطہ. اور اس سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ معاملات سدھار کی طرف بڑھیں گے؟ اللہ کرے کہ معاملات سدھار کی طرف بنے. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ بار بار ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ میری اپنی پارٹی میں سے, اپنی سوشل میڈیا نے میرے اوپر کرٹیسائز کیا ہے کہ یہ بندہ کیا ہو گیا ہے, میں کہتا ہوں کہ انیویٹیبل ہے ایک ڈائلاگ بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ پی ٹی آئی. اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. میری کمٹمنٹ ہے وہ, اس لیے کہ میں بلیو کرتا ہوں, ریشنلی میں بلیو کرتا ہوں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. یہ لوگ حکومت نہیں چلا پا رہے, تو ٹوٹل ڈسرے ہے اس وقت. جب تک خان دیکھیں وہ جیل کے اندر سے رول کر رہا ہے اس ملک کو, اب ہر چیز اب دیکھیں, ہر پالیسی دیکھیں, وہ خان فوکسڈ ہے. خان کی ذات سے ہٹ نہیں سکتے. صبح سے دوپہر سے شام سے رات سے لے کے خان 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 کی بات ہو رہی ہے. جو اٹھتا ہے پروگرام دیکھے خان کے بارے میں, رول کر رہا ہے. وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں خواہش سے بات تو آگے نکل گئی, اسٹیبلشڈ کانٹیکٹس ہیں, بات بہت مثبت طریقے سے چل رہی ہے, کیا چاہتے ہیں وہ آپ سے؟ دیکھیے اس ملک کا جو کوئی لچک ہے خان کو باہر نکالنے کی؟ ایک ٹریڈیشن جو ہے سر, ابھی تو بائی دی وے 27ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں یو آر ایکچولی آلسو لوکنگ ایٹ ملٹری کورٹس. یو انڈرسٹینڈ دیٹ از ویری مچ آن دا کارڈز. ابھی آپ کے فیض حمید کا فیصلہ آئے گا, اس کی آڑ کے اندر بھی عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے. ادھر بھی 27ویں ترمیم کے اندر بھی جو ادھورے کام رہ گئے تھے ان کو پورا کرنا ہے. دیکھیے بہت انفارچونیٹ ہوگا کہ اس قسم کی کوئی سوچ بھی سوچ ہے. ٹھیک ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, مجھے بھی احساس ہے اس چیز کا. بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ خان صاحب جیسے شخص تو پھر یہ کون سے مثبت تعلقات آپ کے اسٹیبلشڈ ہیں جدھر سوچ آپ بھی اس کا ادراک کرتے ہیں؟ وہ ٹھیک ہو جائے گا, وہ سب کچھ ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں نا کہ ڈیمانڈ کیا ہے؟ دیکھیے ڈیمانڈ جب شروع میں تھی تو ڈیمانڈ تو وہی ہوتی ہے نا, کک ان اینڈ کک آؤٹ. تو وہ کک ان کک آؤٹ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے خان صاحب. وہ آج بھی انہوں نے کہا جی کہ میں بالکل ایک سٹیپ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو وہ اپنے جو ان کی کمٹمنٹ ہے اس پر قائم ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے, ملک کے آئین کی حکومت ہونی چاہیے, ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے, اور جو سویلین اتھارٹی ہے اس کو اسٹیبلش ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں ہیں, اور کسی بھی ڈیموکریسی میں, کسی بھی جمہوریت میں یہ بیسکس ہیں جن کے اوپر عمل کیے بغیر جمہوریت, اپنے آپ کو جمہوری ملک کہنا جو ہے وہ ایک مسنامر ہے. مت کہیے, یا تو پھر کہہ دیں کہ جی ہم نہیں ہیں ایک جمہوری ملک اور ہم یہ اس قسم کا ملک ہیں, اس طریقے سے ہم نے حکومت چلانی ہے, وہ چلائیں گی. دوسری بات ہے, ایک اور میری بات میں آپ کو شیئر کر لیتا ہوں. enormous international pressure is building on Pakistan is there. اور جو حال ابھی ہونے والا ہے آئندہ کچھ دیر میں, ابھی آپ دیکھیں ضرورت پڑی ہے کہ جی ہم لابیسٹ لیں. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے جی. اور ہماری جو سپورٹ بیس ہے اس کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. بہت کچھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے, لیکن یہ ان کو ڈسویڈ نہیں کر سکیں گے. جو ہماری سپورٹ بیس ہے وہ بڑی ڈیپ سیٹ ہے, ڈیپ روٹ ہے, اور آپ پرنسپلز کے اوپر قائم ہے. ٹھیک ہے. اور اینڈ لاسٹلی سر, یہ اگین یہ جو اندر سے مروت صاحب وغیرہ کی بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ آپ لوگ ساری لیڈری اور منسٹریز اور پاور گریب کے پیچھے جا رہے ہیں سارے. a lot of that is resonated by what فواد چودھری says کہ آپ لوگ مخلص ہی نہیں ہیں. a lot of that is also endorsed by what فیصل واڈا says کہ آپ لوگوں میں سے کوئی مخلص نہیں ہے خان کے ساتھ. یہ it's an onslaught you have to fight. تو آپ کا کافی محاذ کے اوپر آپ لوگوں کی لڑائی ہے. یو اسٹل ڈونٹ ہیو دا کائنڈ آف لیڈرشپ جو آپ کو اس بحران سے نکال سکتی ہے. یو ریئلائز دیٹ؟
دیکھیں ایک بیانیہ بنانے کے لیے صحیح کیا فواد چودھری جیسا بندہ آپ لوگوں کو سوٹ نہیں کرے گا؟ کیسے سوٹ کرے گا؟ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ آپ لیڈرشپ وہ نہیں ہے؟ بیسیکلی اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ذاتی طور کے اوپر ان کو جانتا ہوں، ان کے ساتھ کام کیا ہے اتنی دیر سے، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جی ویکنیسز اور کمزوریاں جو ہیں وہ انسانوں میں ہوتی ہیں، رہ جاتی ہیں، آپ ایک آل انکمپسنگ آپ کی کمپریہنشن نہیں ہو سکتی، آپ کچھ چیزیں نہیں سمجھ پاتے تو رہ جاتی ہیں، لیکن سنسیئرٹی کی کمی نہیں ہے، سنسیئرٹی کی کمی نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ فواد چودھری کو بھی میں نے کام کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، اس شخص میں کیا ایسی چیز ہے جو کہ باقی لوگ نہیں کر سکتے یا پچھلے 2-2.5-3 سالوں میں نہیں ہوئی ہے، ہو رہی ہے۔ خان صاحب آپ سب کی کمٹمنٹ سے مطمئن ہیں؟ خان صاحب سنسیئرٹی سے بھی جب بھی انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے ہمیشہ گائیڈ کیا ہے کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، اور پارٹی اسی طرح سے کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جیل کے حالات بہتر ہوئے ہیں؟ ان کے جیل کے حالات بہتر ہوئے ہیں؟ آج میری بات ہوئی ہے، علیمہ بی بی سے بات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ جس حال میں ان کو رکھا گیا وہ ناگفتہ بے تھی، اور جس طریقے سے ان کو 5 دن تک سورج کی روشنی نہیں دیکھنے دی گئی، اب تو دی جا رہی ہے نا بجلی۔ حالات کچھ بہتر ہیں لیکن سیل تو وہی ہے، باقی ساری سرکمسٹانسز بھی وہی ہیں۔ میں نے پوچھا نہیں ہے کہ ان کو اخبار دوبارہ سپلائی کرنے کی اجازت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا، آئی ایم سوری آئی فارگاٹ ٹو آسک، میں کل پتہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن حالات جن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے، مطلب for 5 days he was vomiting، اور الٹی کر رہے تھے؟ جی الٹیاں ہو رہی تھیں ان کو، بیکاز وہ کھانا دیا گیا جو سٹوو کے اوپر، بجلی بند تھی اور وہ سٹوو کے اوپر ان کا کھانا پکتا ہے، جب بجلی نہیں تھی تو وہ سٹوو نہیں چل سکتا تھا، اس بہانے سے انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو کھانا سپلائی کریں گے۔ اب ہماری جو فیئر ہے وہ یہی ہے جی کہ کھانے میں آرسنک ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، پوٹینشلی ہو سکتا ہے، اور وہ کھانا جو دیا گیا تو اٹ ڈڈنٹ اگری ود the stomach، so he was vomiting for 5 days۔ ان کو اتنا نہیں ہوا کہ بتائیں خان صاحب کی صحت کے بارے میں بتائیں، یا ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، یا ڈاکٹر وہاں لے کے جائیں، نہیں 5 دن کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا گیا۔ ادھر بھی آپ لوگوں کی لیڈرشپ کا ایک فیلئر ہم نہیں، کیا لیڈرشپ؟ نہیں اتنا نہیں، دیکھیں اتنا سر بہنیں مطمئن تھی نہیں، نورین بی بی ہمارے پروگرام میں آ کے نہ کر رہی تھی، بیرسٹر گوہر ہاں کر رہے تھے، حماد اظہر تحریک نکال رہا تھا، ادھر سے نہ کی جا رہی تھی گنڈا پور کی طرف سے۔ ملنے کی اجازت، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ آپ لوگ آپس میں بھی کیا مشاورت نہیں کرتے؟ کیا ایک پیج پہ نہیں ہوتے؟ ہماری تو پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ 2 دفعہ ملتی ہے ہفتے میں، ہم سارا کچھ ڈسکس کرتے ہیں، ہمارے پاس واٹس ایپ گروپس ہیں جن میں ہم کانسٹنٹ انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سر لاسٹ کوسچن، یہ جو آپ نے شو کوز نوٹسز دیے ہیں یہ ابھی بھی پینڈنگ ہیں؟ کسی نے اپنی صفائی دیا آ کے ذہن قریشی کو بھی آپ نے لٹکایا ہوا ہے؟ 2 ہفتے دیے گئے ہیں ان کو، 2 ہفتے کا تو مارجن ہے ان کے پاس، اس 2 ہفتے میں جو آئے گا اس کے کانٹینٹ کی بیسس کے اوپر ہمارے پاس جو ڈیٹا اور ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے ان کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر کر کے پھر آگے بڑھیں گے۔ کچھ تو میرا خیال ہے ڈن کیسز ہیں۔ 27ویں ترمیم کی بھی چرچے بہت ہیں، تو آپ کوئی اور کسی اور طریقے سے کمر کسیں گے کہ پھر اپنے اور 10-15 نہ ڈکی میں بھر لیے جائیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ڈسکس ہوگی، کل نہیں تو پرسوں ڈسکس ہوگی، اس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ کوئی کیا پلان بننا ہے۔ لیکن وہ جو ہماری احتجاج کی تحریک ہے وہ شروع ہو رہی ہے پشاور سے، 8 تاریخ کو پہلا جلسہ ہوگا اور وہاں سے شروع ہوگی، پھر وہ جب ہوگا تو مانیں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، میں گونا بی رائٹ بیک۔ دو دن قبل اسرائیلی فوج کی جانب سے ایران کی فوجی تنصیبات پر حملوں کے بعد اب ایک بار پھر ایران نے اسرائیل کو جوابی حملے کی دھمکی دے دی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے یہ کہا ہے کہ تہران اسرائیل کے حملے کا مؤثر جواب دینے کے لیے اپنے تمام دستیاب وسائل استعمال کرے گا۔ ناظرین، 2 دن قبل اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے جوابی فضائی حملوں میں ایران کی میزائل سازی کی تنصیبات سمیت مختلف علاقوں میں دیگر سسٹمز کو بھی نشانہ بنایا ہے، اور اسرائیلی حملے کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل ہماری طاقت کا غلط اندازہ لگا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایرانی حکام کو اس بات کا تعین کرنا چاہیے کہ اسرائیل کے سامنے ایران کی طاقت کا مظاہرہ کس طرح کیا جائے۔ اب ایسے میں جب ایران اور اسرائیل ایک دوسرے پر وقفے سے حملے کر رہے ہیں، ایک خدشہ بہرکیف اپنی جگہ موجود ہے کہ محدود پیمانے پر کیے جانے والی یہ حملے باقاعدہ جنگ کی صورت تو اختیار نہیں کر جائیں گے، کیونکہ ایک جانب امریکہ اسرائیل کو قائل کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیل ایران پر جوہری یا توانائی پروجیکٹس کو نشانہ نہ بنائے، تو دوسری طرف اسرائیل کو مسلسل ملٹری امداد بھی دے رہا ہے۔ جہاں تیسری عالمی جنگ کے خدشات سر اٹھا رہے ہیں، وہیں فیک نیوز اور غلط معلومات کو بنیاد بنا کر ایران اور حماس کے خلاف پروپیگنڈا بھی عروج پر ہے۔ اسرائیل کی طرف سے انفارمیشن وارفیئر یا فیک نیوز اینڈ ڈس انفارمیشن کا استعمال ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب وہ اپنے ہمسایوں پر فضائی بمباری اور زمینی حملوں کے نتیجے میں غزہ کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ 42,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے۔ لیبنان پر اسرائیلی فضائی اور زمینی حملے جاری ہیں، اور ایران پر اب تک اسرائیل 2 براہ راست حملے کر چکا ہے۔ 27 اکتوبر کو کیے جانے والے حالیہ اسرائیلی حملے کے بعد بھی فیک نیوز کا سہارا لیا گیا۔
پہلی تصویر تہران آئل ریفائنری میں ہونے والے دھماکوں سے متعلق تھی جو جون 2021 میں ہوئے۔ اسی طرح ایک ویڈیو اسرائیل کی جانب سے بہت زیادہ پھیلائی گئی اور یہ ویڈیو بھی بیروت پر اسرائیلی حملے کے دوران فلم کی گئی تھی۔ اسرائیل کا فیک نیوز اور غلط معلومات کا استعمال اس قدر جارحانہ ہے کہ گزشتہ سال امریکی صدر جو بائیڈن بھی اس ٹریپ میں پھنس گئے۔ جو بائیڈن نے حماس کی جانب سے 40 کے قریب بچوں کو قتل کرنے کی غلط خبر کو دہراتے ہوئے یہ کہا کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دہشت گردوں کی جانب سے بچوں کے سر قلم کرنے کی تصاویر دیکھنے اور ان کی تصدیق کرنا پڑ جائے گی۔ دنیا کو حقیقت کا پتہ پھر اس وقت لگا کہ جب وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر کے بیان کی تردید کی اور یہ واضح کیا کہ صدر جو بائیڈن اور دیگر امریکی حکام نے اس بات کی آزادانہ طور پر تصدیق ہی نہیں کی تھی کہ حماس نے اسرائیلی بچوں کے سر قلم کیے بھی ہیں یا نہیں۔ گزشتہ ایک سال کے دوران اسرائیل خواتین سے زیادتی، اسرائیلی بچوں کو جانوروں کے پنجروں میں رکھنے، اسرائیلی بچوں کے اغوا جیسی فیک نیوز پھیلا چکا ہے کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسی فیک نیوز میں سب سے بڑی خبر غزہ میں موجود ہسپتالوں کے نیچے اور اطراف میں حماس نیٹ ورک کی خبروں کو بنیاد بنا کر ہسپتالوں پر فضائی حملوں کی صورت سامنے آئی۔ اسرائیل نے فیک نیوز کا سہارا لے کر غزہ کے تمام 35 ہسپتالوں کو نہ صرف نشانہ بنا ڈالا بلکہ ایمبولینسز پر بھی ڈرون حملے کیے۔ اسی طرح حالیہ کچھ عرصے سے اسرائیل پناہ گزین کیمپوں پر بھی بمباری کر رہا ہے اور اس کے پیچھے بھی فیک نیوز اور ڈیپ فیک اور مس انفارمیشن کا بھرپور سہارا لیا جا رہا ہے۔ حالانکہ عالمی ادارے، وائٹ ہاؤس اور دیگر آزاد ماہرین کسی ایک بھی الزام کو درست نہیں مانتے بلکہ اسے اسرائیل کی وار مشن کا ایک اہم حصہ گردانتے ہیں۔ فیک نیوز اس وقت آزاد صحافت کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ حالیہ تاریخ میں بھی فیک نیوز، پروپیگنڈا، غلط معلومات کا استعمال تو پہلے ہی اور دوسری جنگ عظیم کے وقت شروع ہوا، لیکن گزشتہ ایک دہائی کے دوران فیک نیوز کا سب سے زیادہ استعمال ہندوستان کی طرف سے اپنے ہمسایوں کے خلاف ہوا ہے۔ 4 سال قبل EU ڈس انفو لیب نے 15 سالوں پر محیط اپنی تفتیشی رپورٹ انڈین کرونیکلز اے نیو وار آف نیریٹیوز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان میں یہ حقیقت سامنے لایا کہ کیسے ہندوستان 1.5 دہائی تک جعلی ویب سائٹس کی مدد سے پاکستان اور چین کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا پھیلاتا رہا ہے۔ مگر سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت آپ کو یہ ہے کہ فیک نیوز، ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن میں فرق کیا ہے۔ فیک نیوز کی سادہ ترین تعریف حقیقت پر مبنی نہ ہونے والی وہ تمام جھوٹی معلومات کہ جسے بغیر تصدیق کے آگے پھیلایا جائے، یعنی کہ غلط، نامکمل، ان ایکوریٹ یا پھر جھوٹی معلومات کہ جو ایک بیانیے کو خبر کی صورت بنائی اور پھیلائی جا رہی ہو، اسے فیک نیوز کہلاتے ہیں۔ یعنی کہ سنی سنائی بات، مس انفارمیشن وہ غلط معلومات ہوتی ہے کہ جس کو پھیلانے میں کسی کی نیت کا عمل دخل نہیں ہوتا، یعنی بغیر کسی مقصد کے جعلی خبر کو پھیلانا، جبکہ ڈس انفارمیشن سے مراد وہ گمراہ کن معلومات یا وہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جسے شعوری طور پر کانشیسلی پھیلایا جا رہا ہو، اس بات کو ذہن میں رکھے بغیر کہ اس کے معاشرے پر کتنے گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ ان میں فیک نیوز سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں معصوم جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ ہم آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتے ہیں۔ 2017 میں ہندوستان میں واٹس ایپ پر انسانی اعضاء فروخت کرنے والے ایک ایسے گروہ کے حوالے سے فیک نیوز پھیلائی گئی کہ جو بچوں کا اغوا کر رہا تھا مبینہ طور پر۔ اس فیک نیوز کے نتیجے میں دنگا فسادات بھی پھوٹے، سینکڑوں لوگوں کو زخمی کر دیا گیا جبکہ 2 درجن سے زائد افراد کو قتل کر دیا گیا۔ اور پھر رواں سال برطانیہ میں 3 بچوں کے قتل کے بعد سوشل میڈیا پر کہا گیا کہ سیاسی پناہ کے امیدوار جو ایک مسلمان تھا جو پولیٹیکل ریفیوج لیے ہوا تھا ادھر، اس نے یہ قتل کیے ہیں، جس کے بعد 27 شہروں میں فسادات پھوٹ گئے، مساجد اور عمارتوں کو جلا دیا گیا اور حملوں میں سینکڑوں افراد زخمی ہو گئے۔ ناظرین، یہ واضح رہے کہ یہ نہیں کہ صرف عام افراد ہی فیک نیوز پھیلا رہے ہوتے ہیں بلکہ سابق امریکی صدر اور آئندہ الیکشن میں صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ فیک نیوز اور غلط معلومات پھیلانے کے حوالے سے بھی بدنام ہیں۔ جہاں ٹرمپ نے 4 سالہ دور صدارت کے دوران 30,573 غلط یا مس لیڈنگ کلیمز کیے، جبکہ CNN کی ایک خبر کے مطابق ٹرمپ نے رواں ماہ ہی اپنے صرف 2 تقاریر کے دوران کم از کم 40 غلط کلیمز کیے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنی ایک حالیہ تقریر میں بھی ہیٹی سے آئے تارکین وطن کو پیٹ ایٹرز قرار دے دیا، یعنی کہ پالتو جانوروں کو کھانے والے قرار دے دیا، اور یہ سب کچھ انہوں نے اپنا ووٹ بینک مستحکم کرنے، پکا کرنے کے لیے کیا۔ اسی طرح پاکستان کے حوالے سے بھی جعلی خبروں کو دیکھا جائے تو آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک سٹڈی کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ پاکستان شام کی نسبت 3 گنا زیادہ خطرناک ملک بن گیا ہے۔ اسی طرح رواں ماہ ہی پنجاب کالج میں طلباء سے مبینہ زیادتی سے متعلق ایک جعلی اور جھوٹی خبر پھیلائی گئی۔ ناظرین، اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا گیا، اسپریڈ لائک وائلڈ فائر، جس کے بعد پنجاب بھر میں طلباء کی طرف سے پرتشدد مظاہرے شروع کر دیے گئے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے ایک GIT بھی بنائی
جبکہ چیف سیکرٹری پنجاب، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن، سیکرٹری اسپیشل ایجوکیشن پر مشتمل کمیٹی نے یہ رپورٹ میں کہا کہ معاملے کو سوشل میڈیا پر پوسٹوں کے ذریعے اچھالا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کی پوسٹوں میں کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہیں. ہر پوسٹ سنی سنائی باتوں اور افواہوں پر مبنی ہے. اطلاع ملنے پر پولیس نے کالج انتظامیہ سے بھی رابطہ کیا اور پولیس نے اس بیسمنٹ کا بھی معائنہ کیا کہ جس میں یہ مبینہ واقعہ 100 سے ہوا تھا. پولیس نے سی سی ٹی وی ویڈیوز اور دیگر تمام تر ریکارڈنگز دیکھی بھی اور انہیں ان ویڈیوز کو اور دیگر ریکارڈنگز کو اپنی تحویل میں بھی لے لیا اور بار بار یہ بتایا گیا کہ none of this exists. تحقیقات کے دوران یہ معلوم ہوا کہ من گھڑت اور سٹوری کے لیے مخصوص طلبہ کا ویڈیو پیغام جو ہے وہ غلط استعمال کیا جا رہا ہے. اس لڑکی نے کمیٹی کو بتایا کہ وہ کیمپس 10 کی سٹوڈنٹ ہی نہیں تھی ٹو بگن ود. پھر پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے معلومات کو ہینڈل کیا. بے بنیاد خبر پھیلانے کا مقصد کیا ہے یہ ذہن میں رکھیے. آج امن و امان کی صورتحال خراب کرنا تھا. فیک نیوز، ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کے خاتمے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بیکاز our lives are at stake. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی زرار کھورو اور ایگزیکٹو ایڈیٹر دی کرنٹ عبداللہ موجود. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے سادہ الفاظ میں کہ فیک نیوز، ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن میں کتنا فرق ہے اینڈ ہاؤ ٹاکسک اینڈ ڈینجرس ہیز دس بیکم؟ پنجاب کالج کا جو کیس ہوا ہے، زیرو ایویڈنس، لیکن پروٹیسٹ ہوئی، توڑ پھوڑ ہوئی، ایک سیاسی ایشو بھی بنا اور گجرات میں اسٹوڈنٹس نے اپنے ہی کالج پر حملہ کر کے کمپیوٹر لیب کو، نہ صرف کمپیوٹر لیب کو لوٹا بلکہ ایک سیکیورٹی گارڈ کو قتل بھی کر دیا. سو دیز آر دی ایفیکٹس، ریئل لائف ایفیکٹس آف فیک نیوز. اور ابھی عبداللہ صاحب بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں، یقیناً وہ بھی اس پر روشنی ڈالیں گے، مزید روشنی ڈالیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی یہ بات کر رہا تھا کہ جی یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، آپ مانے یا نہ مانے یہ ہوا ہے، اگر آپ ان سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ یار وہ لڑکی کے بارے میں آپ کو کیا پتا ہے تو کوئی جواب نہیں ملے گا. جی میں اسے نہیں جانتا یا جانتی، لیکن میری بہن کی دوست کی چھوٹی بہن کی وہ سہیلی تھی، اس طرح. So you can imagine, look at the kind of disaster this caused, اور اس کی پیچھے ایک رتی پروف نہیں تھا. لیٹ می گو ٹو عبداللہ کہ اس کے پیچھے کوئی سنسٹر یا کوئی بڑا پلان بھی ہو سکتا ہے پاسبلی. عبداللہ آپ لوگوں نے بڑی ان ڈیپتھ کور کیا ہے اسٹوری کو، کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ واز دس جسٹ ایک کیس آف فیک نیوز جو ریمپنٹلی بچے بائی ان کرنا چاہ رہے تھے اس سے، یا آپ کو لگا کہ کہیں نہ کہیں کوئی اور بڑا ایجنڈا بھی اسے فیڈ کر رہا تھا اور پروپیل کر رہا تھا؟ دیکھیں جی، میرے خیال سے جیسے ابھی زرار بھی کہہ رہے تھے کہ مس انفارمیشن جو ہے نا وہ پوری دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ہم اس چیز کو بالکل بھی اگنور نہیں کر سکتے کہ مس انفارمیشن اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ کسی ویکیوم، کسی ڈسٹرسٹ کی وجہ سے ہے کہ اتنی زیادہ مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے اور وہ اتنی ایزیلی پھیل جاتی ہے. جو ابھی آپ نے بھی بات کی کہ اپنے اداروں پہ کوئی فیتھ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جس وقت ہم اس اسٹوری کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے تو کچھ پروٹیسٹنگ اسٹوڈنٹ سے ہم نے کچھ پروٹیسٹر سے بات بھی کی، تو ان کا کہنا تھا جی کہ ہم یہ جو ادارہ کرنا چاہ رہا ہے، یہ جو پولیس کرنا چاہ رہی ہے، ہم یہ چیز نہیں ہونے دیں گے. ہم اس کو ایک اور 9 مئی نہیں بننے دیں گے. جس آپ صرف امیجن کریں کہ یہ کس قسم کا ایک پولیٹیکل بیانیہ تھا جو کہ پھیلا اور اس پوائنٹ تک پہنچا کہ اسٹوڈنٹس کو لگا کہ ان کو بھی ایک بہت بڑی پکچر کے اندر ایز پونز یوز کیا جا رہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اور اس کے اندر بہت بڑا رول آبویسلی سوشل میڈیا کا بھی تھا، کیونکہ ان ویریفائڈ اکاؤنٹس، ایسے اکاؤنٹس جن کے پیچھے کسی مین اسٹریم میڈیا آؤٹ لیٹ کی بیکنگ نہیں ہے، جن کے کوئی وہ جرنلسٹک اسٹینڈرڈ کبھی ہمیں ان کے پاس نظر نہیں آئے، انہوں نے اس کے اوپر ایسی خبریں پھیلانی شروع کی. ہاسپٹل تک پہنچ گئے، وہاں پہ جی ڈاکٹر کا نام بتا دیا، وہاں پہ بتا دیا کہ جی آئی سی یو کی کیا سچویشن ہے، اس لڑکی کی کیا حالت ہے، اور ایسے کلیمز پہ کہ پیپل ہیڈ سم ریزن ٹو بلیو دیم. اب یہ چیز ہمارے لیے سمجھنی بہت ضروری ہے کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اسٹوڈنٹس کو کہ وہ باہر نکلیں اور وہ اس حساب سے پراپرٹی کا نقصان کریں، وہ ایک کسی بندے کی جان لے لیں، کہ ایسا کیا یہاں پہ ویکیوم ایک ایگزسٹ کرتا ہے جس کے اندر ان کو لگا کہ یہ سب کچھ کرنا جسٹیفائڈ ہے.
मगर ऑल्सो यू सी देखिए एक ये भी बात हुई कि एक जमात ने इसको ओवरटेक कर लिया, इसकी एंगलिंग वो की, इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया। हम देख रहे हैं अब्दुल्ला की एक पोलराइजेशन इतनी एक्सट्रीम पे इस मुल्क में कि जिसका जो सियासी मुफाद होता है वो उस बैंड वैगन पे चल जाता है, और ये ना देखते हुए कि इससे किसको क्या नुकसान होगा, इसके क्या असरात मुरतब होंगे, व्हाट काइंड ऑफ हेडलाइंस विल दिस मेक, व्हाट विल इट डू फॉर द कंट्री, व्हाट विल इट डू फॉर वुमेन्स एजुकेशन, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इसके लाखों इसके आप देखते हैं कि इम्प्लीकेशंस होते हैं। बट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये मादर पिदर आज़ाद जो एक इधर पॉलिसी हम देखते हैं कि स्टेप वाइज एक शोशा छोड़ा जाता है सिनिस्टर तौर पे, अगर आप इमेजिन कर लीजिए। उसके बाद कुछ इन्फ्लुएंसर्स इस्तेमाल होते हैं, फिर कुछ बड़े नाम जर्नलिस्ट के ऑन बोर्ड आते हैं सवाल पूछते हुए कि या रीट्वीट कर देंगे या पूछेंगे क्या हो रहा है, वाकई हो रहा है, लोग उनका नाम देखते हुए इसको वायरल कर देंगे हर जगह। वेयर डज इट स्टॉप? क्या ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आपको लगता है कहीं ना कहीं हमें इधर कहीं ना कोई जी देखिए जी, मेरी पहले भी ज़रार साहब से जब बात हुई थी ना, तो मैंने उनको ये कहा था कि जी अगर हमारे पास ये पावर आ रही है कि हर बंदे का एक ओपिनियन है जो वो सोशल मीडिया पे शेयर कर सकता है, उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि आप जो बात कर रहे हैं जिसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो इस तरह से ब्लो अप कर सके, तो आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होके उसको वेरीफाई जरूर करें। आप ये ना कहें कि जी मैं उसको लड़की को इस तरह जानती हूँ, जिस तरह से ज़रार साहब ने भी कहा कि वो मेरी बहन की दोस्त की आगे छोटी बहन है। आप इस तरह ना करें, आप वेरीफाई करें, आप फैक्ट्स को देखें, या कम से कम आप उन इदारों को ट्रस्ट करें जो इदारे इसके ऊपर इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो आपने बात की कि इसको पॉलिटिकल कार्ड जो खेला गया और जिस तरह से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको किया यूज, तो जी अगेन वो चीफ मिनिस्टर साहिबा तो इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं और वो बड़ी डिटेल में इसके ऊपर बात भी कर चुकी हैं कि वो अकाउंट्स कहाँ से ऑपरेट हो रहे थे, उन अकाउंट्स के हैंडलर्स कौन थे। बट मेरे ख्याल से इस चीज को भी समझना जरूरी है कि अभी ये इन्वेस्टिगेट कर रही है FIA, हमारे सामने वो नाम है, हमारे पास वो 30-35 लोगों के नाम है जिनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उसके अंदर बहुत प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट भी हैं। बट अभी तक हमारे पास इस चीज के कोई हार्ड फैक्ट्स मौजूद नहीं है कि क्या वो लोग इसके अंदर शुरू से इन्वॉल्व थे, वो बाद में आए, उन्होंने सिर्फ मिस यूज किया। और बहुत से जर्नलिस्ट तो ऐसे भी हैं जो पूरा इस चीज का फायदा उठा के जो एक नैरेटिव वो आपको हर वक्त टीवी पे या अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर यार मेरे भाई अब आप देखिए ज़रार ये नैरेटिव की बात अब्दुल्ला कर रहे हैं, इधर तो जंगें लड़ी जाने लगी हैं नैरेटिव के ऊपर। इजराइल फलस्तीन की जंग को आप जो रोज कवर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं देयर इज अ होल नैरेटिव वॉर। आई मीन जस्ट लुक एट द वेस्ट, जस्ट लुक एट द मीडिया, एक पूरा नैरेटिव खड़ा इधर किया जा रहा है। सो हम अपनी महदूद वसाइल के साथ, अपनी लो लिटरेसी रेट के साथ, अपने हाई इमोशन बैरोमीटर के साथ, हम लोग तो अल्लाह माफ करे, वी आर जस्ट दिस इज अ रेसिपी फॉर कंप्लीट डिजास्टर इफ इट गोज अनचेक्ड। इट्स नॉट जस्ट अस। देखिए यूके में जो साउथ पोर्ट में राइट्स हुई थी, जहाँ ये सफेद फार्म इंतहा पसंदों ने वहां पर आग लगाई थी। अब आप कह सकते हैं कि वो तो एक इंतजार में ही बैठे हुए थे ना कि कोई मौका मिलेगा, और एक फेक न्यूज ने उनको मौका दे दिया। इट्स अ ग्लोबल फिनोमेनॉन जैसे अब्दुल्ला साहब ने कहा है। लेकिन जहां तक अगर हम वापस एक दफा पाकिस्तान तक आए ना, और जिस जमात की आप जिक्र कर रहे थे उसमें पीटीआई वाज लीडिंग दिस। पीटीआई के कई रहनुमाओं ने इस बात को फिर आगे फैलाया है, और फिर जब बात पता लगा कि बिल्कुल ही झूठ है तो फिर वो ऐसे भूल गए जैसे हमने कोई ये बात की नहीं थी। इट वाज हाईली इररिस्पांसिबल। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, मैं मानता हूं कि यार डिस्ट्रस्ट है, मैं मानता हूं कि सिस्टम पे फेथ है। क्या अपनी आंखों और अपने अकल पर फेथ नहीं होना चाहिए? I mean your students, I have no sympathy। महर, मैं आपको अभी से ही बता रहा हूं ये बात, मैं तो इसको डिजिटल दहशतगर्दी के दायरे में देखता हूं। वो स्टूडेंट्स नहीं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जिन्होंने ये खबर फैलाई है, दे आर डिजिटल टेररिस्ट्स, दे हैव ब्लड ऑन देयर हैंड्स। उस गार्ड का खून उनके हाथों पर है, उनकी वेबसाइट्स पर है, उनके इंस्टाग्राम पेजेस पर है। आई विल बी क्लियर अबाउट दिस। आप नहीं पुलिस पे यकीन नहीं है, सही है, बहुत लोगों का नहीं है। हुकूमत पे यकीन नहीं है, बिल्कुल सही है। एक कैसे हो सकता है? हम सब कॉलेजेस में रहे हैं ना, हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तालीमी इदारे में तो गए हैं। यार अपनी क्लास क्या, आपको बाकी क्लासेस के भी लोगों को पता होता है। आपका ख्याल है कि कोई एक खातून गायब हो जाए, या अगर इन स्टूडेंट्स का ख्याल है कि खातून गायब हो जाए, किसी को नाम भी नहीं पता, लेकिन जस्टिस फॉर गर्ल, वी वांट जस्टिस। कौन सा जस्टिस, किसके लिए जस्टिस? कि आपका दिमाग खराब हो गया है। एंड इसके पीछे एक और बड़े एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है मेरी नजर में, कि जब आप निकलते हैं ना एकदम इस मुजाहिरे के लिए, फिर आप अकेले नहीं है, आपको एकदम लगता है कि यार मैं तो एक मुहिम का हिस्सा हूं। हाँ, आई एम नॉट अ सिंगल लूजर सिटिंग आराम से जो मेरी कोई बात नहीं सुनता। अब मैं इंसाफ के लिए मैं एक इनकलाबी रिफॉर्मिस्ट एजेंडा की तहरीक में मैंने अपना पुरसा डाल दिया है। बिल्कुल। हाँ,
جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے نا. اینڈ آل آف اے سڈن یو بلونگ ٹو سم تھنگ. اب آپ ایک موب کا حصہ ہے, تو جب آپ موب کا حصہ ہو جاتے ہیں تو پھر تو سب کچھ چلتا ہے. سو آئی ہیو نو سمپتھی واٹس ایور جن لوگوں نے یہ خبر پھیلائی ہے جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے کہ یہ غلط ہے. دے شوڈ بی پروسیکیوٹڈ. میرا یہ اوپینین. اور ذرا یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کیا ایسی چیزیں میجرز امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ ریڈیوس کیا جائے دا ویزیبلٹی آف فیک نیوز, پروموٹ کیا جائے کریڈیبل سورسز کو, ایٹ دا سیم ٹائم ہم I don't think so. Okay, but can we do it within ourselves as senior journalists? ہمارے اپنی برادری کے اتنے لوگوں نے اس کو پروموٹ کیا ہے, ہمارے چیک اینڈ بیلنس پہ نام آتے ہیں, ہماری چیخیں نکل آتی ہیں, ہم خود بھی نہیں کرتے. یہ جو آج کل جو ہو رہا ہے نا, it will seem like a pleasant dream. اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی یہ کراچی میں کارساز میں ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا جب ایک نتاشا نامی خاتون نے 2 لوگوں کو کچل دیا. بڑا فیمس کیس تھا, آپ نے بھی کور کیا تھا رائٹ. اب اس کے بعد ایک تصویر ان کی وائرل ہوئی تھی, obviously AI generated, کہ وہ کھڑی ہوئی ہیں, ان کے پیچھے کالے کوٹ میں وکلا کھڑے ہوئے ہیں, اور پیچھے ایک بلڈنگ ہے جس کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوا سندھ ہائی کورٹ یا ڈسٹرکٹ آف سیشنز کورٹ, صرف لکھا ہوا ہے کورٹ, اور وہ یوں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک 7 سال کے بچے کو بھی پتا ہوگا کہ یہ AI جنریٹڈ پکچر ہے, لیکن میں نام نہیں لوں گا, ہمارے بہت لیڈنگ صحافیوں نے کہا یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. تو یار اگر آپ ایک AI جنریٹڈ پکچر کی شناخت نہیں کر سکتے, آپ کیا ڈیپ فیک کی شناخت کریں گے؟ آپ کیا فیک نیوز کی شناخت کریں گے؟ یو مے بی ایکسلنٹ جرنلسٹ ان یور اون فیلڈ, لیکن اب تو یار if we do not have a minimum of these kind of tools جس سے ہم شناخت کر سکیں, یا minimum of digital literacy جس سے ہم ایک سٹوری کو اینالائز کر سکیں کہ یار یہ آئی کہاں سے تھی, یہ تصدیق شدہ ہے یا نہیں ہے, تو we are doomed. میں آپ کو ایک سینیریو پینٹ کر کے دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے 2012 میں جو پہلا جو ویپنائزڈ فیک نیوز جو ڈیپ فیک کا استعمال تھا, میرا خیال ہے 2012 میں تھا, افریقہ کا ایک ملک ہے گبون. اس کے صدر کی ایک بہت ایک ایمیچر, مطلب بالکل جو بگننگ والی AI فیکس تھی, اس کا ایک ویڈیو لوگوں نے اپلوڈ کیا. وہاں پر ایک کو ہو گیا, اٹیمپٹڈ کو ہو گیا اس کی وجہ سے. ہم نے پچھلے الیکشن میں بھی دیکھی ہے کہ عمران خان کی فیک آڈیو گئی تھی کہ لوگ ووٹ نہ دیں. ایک اور PTI کے رہنما کی بھی ایک فیک, اینڈ سو مچ سو کہ بیرسٹر گوہر کو الیکشن کیمپین کے بیچ میں اس چیز کو ایڈریس کرنا پڑا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت اگر آپ جائیں, میں آپ کے ویورز کو بھی کہتا ہوں, آپ جائیں, آپ گوگل پر جائیں, آپ کسی بھی چیز کی امیج سرچ کریں, کتنی پکچرز جینوئن ہیں اور کتنی AI ہیں, اور اب کتنا مشکل ہو گیا ہے in many cases to tell the difference. اب میں آپ کے سامنے ایک سینیریو پینٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں گستاخی کا الزام لگانا سزائے موت ہے, ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اب آپ سوچیں کہ آپ کی یا میری ایک ڈیپ فیک آڈیو یا ڈیپ فیک ویڈیو وائرل ہو جائے جس میں نعوذ باللہ ہم کوئی گستاخانہ بات ہمارے سے کرائی جا رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جب ہجوم ہمیں قتل کرنے آئے گا تو ہم انہیں سمجھا سکیں گے؟ اللہ خیر کرے. I think you've been very vocal and very precise in giving these examples کہ لوگ مثالوں سے سمجھ سکیں. زرار, always a pleasure speaking to you. عبداللہ, بہت بہت شکریہ. ناظرین, ایک بات ذہن میں رکھیے, بڑے خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں. جہاں یہ ٹیکنالوجی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, وہاں بہت بڑی زحمت بھی ہے. لوگوں کی زندگیاں, پوری زندگیاں جو ہیں وہ اجاڑی جا سکتی ہیں, اجیرن ہو سکتی ہیں, بچیوں کی زندگیاں, مستقبل تباہ ہو سکتے ہیں, حتیٰ کہ لوگ اپنی جان سے جا سکتے ہیں اور جا رہے ہیں ایز وی اسپیک. نہ صرف جنگیں اس ٹیکنالوجی اور نیریٹو بلڈنگ کے اوپر چل رہی ہیں, مگر فیک نیوز, ڈس انفارمیشن کے اوپر مکمل طور پر ایک معاشرہ جو ہے وہ نہ صرف کھوکھلا ہو سکتا ہے, وہ اپنی موت آپ مر سکتا ہے. برائے مہربانی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیجیے, آگاہ کیجیے, سمجھیے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, اپنا فیصلہ کرنے سے پہلے پرکھنے کی کوشش کیجیے. That's it for tonight. Good night. Allah.